अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, हर नया दिन अफगान फोर्सेस की पसपाई का दिन बन रहा है और आज मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हुई अफगानिस्तान के मामले के हवाले से। अफगान हुकूमत ने अफगान तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी आज मीडिया टॉक करते हुए बात की और कहा है कि अफगान जो तालिबान हैं वो सदर अशरफ गनी से बात करने को तैयार नहीं है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, इसलिए पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। आर्मी चीफ ने भी आज मुलाकात की और उन्होंने ये कहा है, जो उन्होंने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा है कि अफगान मामले पर हमारा कोई भी फेवरेट नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन सोहेल शाहीन साहब भी मौजूद हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील भी हैं। सोहेल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सोहेल साहब, मुझे बताइएगा कि फाइनली अफगान हुकूमत ने आपको इक़्तिदार में हिस्सेदार बनने की दावत की है। सर, क्या आप हिस्सेदार बनने जा रहे हैं? क्या आगे कुछ आप डायलॉग की तरफ जाना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, ये मुज़ाकरात तो एक साल से इधर दोहा में हो रही है। हमारे इंट्रा अफगान नेगोशिएशन वो इधर दूसरी टीम के साथ अभी जारी है। तो उसका मकसद भी है कि हम एक नए हुकूमत पर मुत्तफ़िक़ हो जाए ताकि वो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस करे। तो ये ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है जो उन्होंने कहा है, और ये ऑफर हमें मीडिया में फ़कत में पढ़ा हो। लेकिन सोहेल साहब, चलिए, आपने अगर मीडिया से भी देखा तो क्या आपका कोई प्लान है कि डायलॉग की तरफ, अगर अफगान हुकूमत आपको बुलाती है तो आप डायलॉग की तरफ जाएंगे? डायलॉग तो अभी जारी है। हमारी और दूसरी टीम जो काबुल से है उसके आपस में डायलॉग है, नेगोशिएशन है, रेगुलर मीटिंग्स है आपस में। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो चुके हैं, तो फिर हमें चाहिए कि दोबारा डायलॉग की तरफ जाए, तो वो मौजूद है राइट नाउ। सोहेल साहब, ये बताइए कि अफगान जो हुकूमत है और ये अशरफ गनी साहब हैं, वो तो अपना इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं है, उनकी रेड लाइन है वो। लेकिन आपकी जो पहली शर्त है वो ये है, एक तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा है जी कि अफगान तालिबान जो हैं वो अशरफ गनी साहब के होते हुए बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है? उनके होते हुए आप बात करने के लिए तैयार नहीं है? उसके अशरफ गनी के वो रिप्रेजेंटेटिव है दोहा में, जो उसका एक नेगोशिएशन टीम है जिसका 22 मेंबर्स है काबुल की तरफ से। उसमें दूसरी अफगान पॉलिटिकल फैक्शन और पार्टीज उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, और करंट अफगान ये काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के उसके रिप्रेजेंटेटिव भी है उस टीम में। तो जाहिर है वो अशरफ गनी के नुमाइंदे हैं जो मौजूद है उस टीम में, और उनके साथ हमारे मुज़ाकरात चल रही है, अभी भी चल रहे हैं, वो तो स्टॉप नहीं हो चुके हैं। सोहेल साहब, 10 सूबों पर आपने कंट्रोल कर लिया है और इन 10 सूबों में सूरत हाल क्या है? जिंदगी लोग किस तरह गुजार रहे हैं? क्या पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं या शोरश है वहां पर? क्योंकि ये भी इतलात आ रही है कि लोग बड़ी तादाद में माइग्रेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये सब बेसलेस रिपोर्ट है। जो भी हमारे फोर्सेस जाते हैं, ये सिटीज में दाखिल होते हैं, लोग उसको खुशामदीद कहते हैं और बहुत खुश है। लोगों ने अपनी नॉर्मल जिंदगी को शुरू कर दिया है, और इसलिए भी खुश है कि उधर लड़ाई नहीं है, सिक्योरिटी है और लोगों पर कोई ऐसे पाबंदी नहीं है, तो लोग बहुत खुश है। लेकिन वो रिपोर्ट्स जो NDSO काबुल एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को वो बेचते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो अपने मफादात के लिए करते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन वो हकीकत को रिफ्लेक्ट नहीं करते। अब अमेरिका और दीगर ममालिक कह रहे हैं कि आपने अगर इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया तो आपकी हुकूमत तस्लीम नहीं की जाएगी, और इस वक्त आप तो इक़्तिदार पर कब्जा करने के करीब पहुंच चुके हैं। क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? क्या मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे या फाइनली आप जो है जो ऐवान इक़्तिदार है वहां पहुंच जाएंगे और फिर इक़्तिदार पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन दुनिया तस्लीम नहीं करेगी तो फिर क्या होगा?
जी हमने कभी नहीं कहा है कि हमारी पॉलिसी मिलिट्री टेक ओवर है, और नहीं चाहते भी। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की मसला मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो, ये बेहतरीन हल है। लेकिन जब अशरफ गनी ने खुद ऐलान किया हमारे खिलाफ 6 महीने मिलिट्री ऑपरेशन और हमारी पोजीशन को बम्पिंग शुरू कर दिया, हमारे खिलाफ ऑफेंसिव और अटैक्स शुरू कर दिया, तो हमें हमारे ये हक है कि हम अपनी पोजीशन को डिफेंड कर दें। और जब हमने अपनी पोजीशनों को डिफेंड कर दिया और रिएक्शन शो किया, तो उन्होंने सारे प्रोविंशियल सिटीज को छोड़ दिया और उनकी जो उधर वो फोर्सेस थे, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो हमसे मिल चुके हैं और वो कहते हैं कि हम थक चुके हैं ये लड़ाई से, हम चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो। सुहेल साहब, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान एक मुश्तरका हमारे पास लाया है। सुहेल साहब, अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान एक मुश्तरका बयान जारी करते हैं और वो कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले का कोई फौजी हल नहीं है। मैं आपकी साइड से जानना चाहूंगी कि अफगान तालिबान का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है और वो इस मामले का हल कैसे देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ भी है कि अफगानिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं है, और ये 20 साल से बिल्कुल साबित हो चुका है कि फौजी हल नहीं है। हाँ, इसलिए हमने इधर दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस बनाया ताकि अफगानिस्तान के मसले का पीसफुल हल सर्च करें, उसको तलाश करें एक हल को, और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं दूसरी टीम के साथ, काबुल से जो आया है उसकी टीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन पहल कर दी है अशरफ गनी साहब ने, मुज़ाकरात के जरिए एक हल चाहे और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए, उसको अनाउंस करे। ये तो मुज़ाकरात तो एक तरफ से नहीं हो सकता, ताकि दोनों तरफ इरादा ना हो और फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। ठीक, तो अब आपके सर मुतालबात हैं कि आपके जो 7,000 के करीब जो कैदी हैं उनकी रिहाई है, इसके अलावा जो दीगर मुतालबात हैं वो हैं क्या, ताकि दोनों तरफ से कोई नरमी पैदा हो और मामला जो है वो कुछ सियासी हल की तरफ जाए? रुकावट असल में आपके नजदीक क्या है? देखो जी, हमने ईद के दिन चाहा कि एक सेसफायर हो ईद की मुनासिबत से, उन्होंने इसको नहीं माना, और हम चाहते थे कि ईद की मुनासिबत से हम कैदी जो हमारे पास है उसको आज़ाद करें और वो भी हमारे कैदी को आज़ाद करे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर हमने 300 कैदी आज़ाद किया अपनी तरफ से यूनिलैटरली, और हमने ईद के दिन डिफैक्टो सीज़फायर किया, ऐलान नहीं किया लेकिन अमल में एक सीज़फायर किया, ताकि हमारे आवाम जो है वो अमन के साथ, खुशी के साथ ईद के दिन गुजार दे। तो वो उसकी ये पोजीशन इस तरह है। अफगान सरजमीन जो है सुहेल साहब, ये पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान आज पाकिस्तान ने ये बताया, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने और KPK के जो DIG हैं CTD के, उन्होंने बताया कि किस तरह जो दासू वाला हमला था उसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। तो अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने के बाद, या जब आप भी हुकूमत का हिस्सा होंगे, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कम अज कम इस्तेमाल ना हो, क्योंकि वहां पर जो रॉ है वो अफगान हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है? जी, ये तो कि जो उन्होंने इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो काबुल से एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ ले, और आपको पूछना भी चाहिए। लेकिन दूसरा ये है, जब हमारे इख्तिदार अफगानिस्तान में हो, हमारी कमिटमेंट है कि अफगानिस्तान के सरजमीन को इजाज़त, किसको इजाज़त नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये हमारी पॉलिसी भी है और कमिटमेंट भी है। तो आप तो अमेरिका के साथ डायरेक्ट भी हैं, पाकिस्तान ने इसमें फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, लेकिन दुनिया जो है, कुछ ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इन सारे मामले को, और ख़ास तौर पे जो अफगान अमल है, इसको स्पॉइल करना चाहते हैं।
وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ کوئی وہاں پر امن جو ہے وہ خراب کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، ہم نے تو ایسا کوئی چیز نہیں دیکھا ہے. وہ پاکستان نے پیس اینڈ ریکانسیلیشن اور پیس پروسیس میں ہیلپ کیا ہے، اور اس کا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جو بھی وہ کہتے ہیں اپنی نقطۂ نظر سے کہتے ہیں، شاید وہ اس کا نقطۂ نظر ہو، اور یہ ممکن ہے اس کے اغراض پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو اور حقیقت پر مبنی نہ ہو. سہیل صاحب، ابھی ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید افغان طالبان 3 مہینوں کے اندر اندر پورے افغانستان پر قبضہ بھی کر لیں گے اور افغان حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کی تصدیق کر دیجیے گا. نہیں جی، یہ ان کی پریڈکشن ہے، کیونکہ ہماری پالیسی نہیں ہے ملٹری ٹیک اوور، تو ہم کیسے اس کو پریڈکٹ کریں. ہماری پالیسی تو ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو، کیونکہ اب جب ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان پر امن ہو، سارے افغان عوام خوش ہو اور افغانستان میں بالکل لڑائی نہ ہو، تو وہ اس وقت ممکن ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالیں، نہ لڑائی کے ذریعے. سہیل صاحب، لاسٹ کوسچن ہے کہ اصل سپوائلر کون ہے، امن کو خراب کون کر رہا ہے، مسئلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ وہاں پر امن قائم ہو، لیکن پاکستان تو چاہتا ہے کہ وہاں پر امن قائم ہو، وہاں پر امن قائم ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہے. آپ کے خیال میں کون سی وہ قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہاں، وہ سپوائلر کون ہے؟ میرے خیال میں وہ جو ممالک جو کابل ایڈمنسٹریشن کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ بالکل مطمئن رہے، کچھ نہیں ہوگا، تو وہ سپائلر ہے. کچھ سپائلر ہے کابل ایڈمنسٹریشن کے اندر، وہ بہت ہائی سلاٹس میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی سپائلرز ہے، کیونکہ وہ وار اکانومی میں وہ اس کے بہت سے فوائد ہے، انٹرسٹ ہے، تو وہ ہے. لیکن وہ ناکام ہوں گے. افغانستان کے عوام چاہتے ہیں افغانستان میں پیس اور لڑائی سے تک ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں اس کو بھی ہونا چاہیے، ان ممالک کو، کہ وہ سرٹن معلوم ہے جو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کابل ایڈمنسٹریشن کو، اور they are tapping on the back of the Kabul administration to tell them not to make any kind of reconciliation. They are the spoilers. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. افغان طالبان کے اسپوکس پرسن سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، بریک کا ٹائم ہوا ہے. اوور آل اس اگر گفتگو کو سم اپ کروں تو پاکستان اور افغانستان کا جو امن ایک دوسرے سے منسلک ہے، وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں پیرلل ہم امن دیکھیں گے. ناظرین، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد اسی کو کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے ہمارے ساتھ افغان طالبان کے اسپوکس پرسن تھے جو اوور آل ان کی بات چیت تھی وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم پارٹنر ان پیس بننا چاہتے ہیں، اور جو سپوائلر جنہوں نے واضح کیا ہے انہوں نے کہا کہ سپوائلر اس تمام معاملے پر اشرف غنی صاحب کی حکومت ہی ہے اور وہی ہیں. سمیرہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اور افغان معاملے کو بہت ڈیپلی دیکھ رہی ہے. سمیرہ، ویلکم ٹو دا شو. مجھے یہ بتائیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ سہیل شاہین صاحب تھے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جو سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پیس چاہ رہے ہیں، ہمارا اور کوئی نہ مطالبہ ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی اور اس کے علاوہ ڈیمانڈز ہیں. مجھے یہ بتائیے گا اس وقت وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ کیا جو وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے؟ سب سے پہلے ماریہ، سہیل شاہین ہو یا ڈاکٹر نعیم ہو یا ذبیح اللہ مجاہد ہو، ان کی اگر آپ سنکرنائزیشن چیک کریں ٹویٹر کے اوپر یا جو بھی ان کے میڈیمز آف نوٹیفیکیشنز یا انفارمیشن یا کمیونیکیشن ہے، دے آر سو سنکڈ ود ایچ ادر. اور شاید جس کی وجہ سے ہمیں ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ بہت بیشنگ کی جاتی ہے پاکستان کو،
کہ اب پہلے دن سے ایک چیز نوٹ کریں کہ سب سے پہلا نوٹیفیکیشن, سب سے پہلی انفارمیشن, سب سے پہلی کمیونیکیشن طالبان آفیسز کی جانب سے آتی ہے کہ وہ کہاں موومنٹ ہے, کہاں فتح کر چکے ہیں, کہاں ایڈوانس موومنٹ ہے, کہاں سلو موومنٹ ہے, ویئر دے آر ہیڈنگ ان اے شیپ آف سلیپر سیلز. سلیپر سیلز کا میں نے اس لیے نام لیا کہ غزنی جو علاقہ ہے جو کہ اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے, یہ 2-3 حصوں کے ایسٹ ویسٹ اور ناردرن کا ایک روڈ سیکٹر کنیکٹ کرتا ہے. تو وہاں پر ان کے لوگ آلریڈی موجود تھے. 1.5 ماہ پہلے میں نے اسی کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا. when I came back from Kabul, things were so easy for them. غزنی جو ہے اس کو کابل کا گیٹ وے بولا جاتا ہے. جو بھی ہسٹری میں اٹیکرز آئے ہیں they have a stop over at غزنی to realign themselves. تو یہ وہاں پر اس وقت بھی موجود تھے, چاہتے تو ٹیک اوور کر سکتے تھے, لڑائی ایٹ لیسٹ ڈال سکتے تھے. ویسٹرن فورسز تو آلریڈی ان کو منت کری تھی کہ ہم نے جانا ہے. لیکن ایک جو پیس کا انہوں نے کلیم کہا, میں اس کو بالکل آئی وڈ انڈورس دیٹ, کہ ابھی تک کی جو ان کی پالیسی ہے ہم نے ایک آن پرپز بلڈ شیڈ نہیں دیکھا ان کی طرف سے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹاپل کرنے جا رہے ہیں کابل گورنمنٹ کو. بڑی امپورٹنٹ بات کی سہیل صاحب نے آپ کے آنے سے پہلے, انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا, ماریا کے سوال پر بھی میرے سوال پر بھی انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ ہم اقتدار پر قبضہ نہیں کرنے جا رہے. تو یعنی جو ایک ماحول بنا ہوا ہے جی کہ اقتدار پر قبضہ ہو جائے گا, امریکہ کہہ رہا ہے ہم تسلیم نہیں کریں گے, انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے نہ تو اقتدار پہ قبضہ کرنے کا, اور مذاکرات کے ذریعے ہی معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, پھر جب ان سے یہ سوال ہوا کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے طالبان بات نہیں کرنا چاہتے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی دوحہ میں اشرف غنی کا نمائندہ ہی بیٹھا ہوا ہے, انہی سے ہی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اشرف غنی سے بات کر رہے ہیں. یعنی یہ جو تاثر ہے, ایک یہ تاثر جو ایک ہے, ایک یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ جی اشرف غنی جو ہیں وہ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ کنسرن اپنی جگہ موجود ہیں, کیونکہ آگے جو شراکت اقتدار کی ایک جو آج آفر ہوئی ہے وہ کس انداز میں ہوگا, یہ چیزیں ڈیفائن ہونی ہیں. انہیں بھی آفیشلی ابھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں اقتدار ختم کرنے کے حوالے سے یہ جو قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ ہم اقتدار ختم کر کے خود آ کے بیٹھ جائیں گے, تو ان کی بات سے ایسے لگتا ہے کہ ان کا ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ طاقت کے زور پر, بندوق کے زور پر وہ ٹیک اوور کریں گے. لیکن سمیرہ یہ بتائیں کہ جب وہ کابل سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ آ گئے ہیں, اقتدار پر قبضہ نہ کرنے کا دعویٰ بھی انہوں نے کر دیا ہے. اشرف غنی جو ہیں اور ان کی حکومت سپوائلر ہے, اور انہوں نے بھی کہا سہیل صاحب نے ان کی حکومت کے اپنے عناصر جو ہیں وہ اصل میں سپوائلر ہیں. تو پھر ہوگا کیا, پھر اقتدار پر قبضہ بھی نہیں جب کرنا, اور اس کے بعد مذاکرات میں تعطل بھی ہے, اور جی یہ آگے پیش قدمی بھی ہو رہی ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اٹس لٹل 2 months لیٹ. اب آپ اگر پاور شیئرنگ کا اب آ کر کہہ رہے ہیں 2 months earlier when I was in Kabul, میں نے ایک وہاں سے خبر ہمیں ایک بریفنگ دی گئی تھی وہاں پر, وہ بھی بہت امپورٹنٹ بریفنگ تھی. اس کے بعد ہی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ امریکنز 11 ستمبر کا ویٹ نہیں کریں گے, وہ اراؤنڈ 4 جولائی کے, تاکہ وہ اپنی قوم کو بھی تھوڑا منہ دکھا سکیں 4 جولائی آزادی والے دن, تو وہ 4 جولائی کے آس پاس چلے جائیں گے. بائی دا ٹائم دیٹ واز 27 مئی اور اراؤنڈ دیٹ, اس وقت تک وہ اپنی 60% قوت جو تھی عسکری قوت وہ آلریڈی نکال چکے تھے. اور اندرون خانہ ان کا اگریمنٹ تھا طالبان سے کہ بس ہمارا یہاں سے نکلتے وقت تک ایک بھی امریکی فوجی ضائع نہ ہو مزید ہمارے سے, کہ ہم نے بہت بڑا وعدہ اپنی قوم سے کیا ہے, کیپنگ دوز تھنگز ان لائن. طالبان کا بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ طالبان 20 سال پہلے والے طالبان جنہوں نے کابل میں آتے ہی آریانہ اسکوائر پر ڈاکٹر نجیب اللہ کو UN کمپاؤنڈ سے نکال کر لٹکایا تھا, اور بہت برے حال میں لٹکایا تھا. کوئی ذی ہوش اس کو انڈورس نہیں کرتا اس عمل کو. آپ کو کیا لگتا ہے 20 سال باہر بیٹھ کے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا؟ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, آئی وڈ ناٹ بی اسپیکنگ ایز اے اسپوکس پرسن فار دیم, لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو فنکشن کرتے دیکھا ہے, مجھ سے زیادہ اچھی انگریزی بول سکتے ہیں, مجھ سے زیادہ اچھی انگلش لکھ سکتے ہیں, اور جو چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ بہت ماڈرن لائنز کے اوپر اب یہ امپلیمنٹ کریں. ایک چیز another practical thing جو کہ آپ نے پچھلے 2 ماہ میں نوٹ کی ہوگی, بندر عباس سے لے کے تاجکستان افغانستان بارڈر کی ان کی ٹریڈ کوریڈور دیکھیں, انہوں نے جیسے اس کو قبضہ کیا, اسپن بولدک چمن کو دیکھیں, اس کے علاوہ ایران کے ساتھ زرنج کے اوپر جب انہوں نے ابھی وہ ان کے سامنے گر گیا وہ علاقہ بھی, تو اس کے ابھی آپ ذرا جا کر اندازہ لگائیں کہ ساری ٹریڈ کراسنگز ود آل امیجیٹ 6 نیبرز افغانستان میں سب طالبان کے پاس ہیں, اور وہ کسٹم حکام جتنے بھی وہاں پہ سیکیورٹی حکام ہیں ان کو انہوں نے بالکل نہیں چھیڑا. دفتری کام انہی کے انڈر ہے,
اور ان کا خود کا کہنا ہے کہ سیلریز اور وہ ساری چیزیں کیونکہ ریونیو ہمارے پاس آ رہا ہے, آپ کو سیلریز ملیں گی. فار ریکارڈ کریکشن, اس میں بہت سارے آفیشلز افغان نیشنل آرمی سمیت ان کو پچھلے 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی تھی. تو انہوں نے آ کر وہ بیک لاگ ان کا کلیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ سب کام آپ ایسے ہی کریں, صرف اوپر ہمارا گورنر یا کمانڈر بیٹھے گا, شیڈو جس کو بولتے ہیں. لیکن طالبان اب اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایک اسٹیٹک حکومت میں آ کر دوبارہ سے وہ انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں گے. دے وانٹ ٹو ہیو دیٹ انٹرنیشنل الیجینس ود دیم. اینڈ اندر پریکٹیکل ایگزامپل آف دیٹ از کہ انہوں نے ابھی ہارڈلی ان کے پاس 30 to 40% آف افغانستان واز ود دیم. تو انہوں نے ترکمانستان, ازبکستان, تاجکستان, ایران اور پاکستان اور پھر ماسکو جو کہ پارٹ آف ایکسٹینڈیڈ ٹروئکا ہے, ان کے پاس اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے ٹو میک دیم بلیو کہ طالبان کا سوللی ایز اے پاور میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بٹ دے ڈونٹ ٹالریٹ اشرف غنی وچ از ویری کلیئر. سمیرا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب ریمووڈ فرام ہز پوسٹ, وہ تو بہت فیوریٹ تھے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے آج ارگ پیلس میں ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی ہیڈڈ بائی پریزیڈنٹ اشرف غنی, اور اس میں میرے تک جو جملہ پہنچا ہے present sources کے through, this news is it was transmitted to me through very reliable source کے جنہوں نے آج کا جھگڑا جو کہ حمداللہ محب اور پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ تھا. حمداللہ محب tried to snub him somewhere. اچھا, یہ آج جھگڑا ہوا ہے, یہ آج صبح یہ اس کے احوال بتائیں نا, یہ کہاں جو اقتدار کے ایوان میں جو جھگڑا ہوا ہے اشرف غنی صاحب کے ساتھ, یہ اس کے کیا صورتحال کیا تھی اس وقت؟ اس کے گواہان جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ میں ان سے مل کر آئی ہوں ابھی افغانستان میں, اور انہوں نے ان سے میری بات بھی ہوئی ڈیٹیل میں. ہی واز بیسکلی the one person جو کہ ننگرہار سے جن کا تعلق ہے, سرونگ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ رائٹ ناؤ. اور اس وقت بھی جب انہوں نے گوشتے گاؤں میں جا کر بیان دیا تھا پاکستان کے خلاف, بہت غلیظ بیان دیا تھا حمداللہ محب نے, تو ہی واز آن ریکارڈ کہ وہ بیان جب انہوں نے دیا تو انکلوڈنگ مائی سیلف بہت سے اس وقت جو مشران بیٹھے تھے انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کیا, کیونکہ حمداللہ محب اسٹیپڈ آؤٹ آف ہز لائن اور ہمیں بتائے بغیر, ہی ڈنٹ ٹیک اس ان کانفیڈنس. پھر انہوں نے ایک حرکت یہ کی کہ پشتون بیلٹ کو دوبارہ پاکستان کے خلاف ابھارنے کے لیے یہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی قبر پر گئے گردیز میں, جو کہ اور وہاں جا کے انہوں نے آئی ایس آئی اور مطلب انٹرنلی اپنی جو باتوں میں کیا پاکستان اور آئی ایس آئی ذمہ دار تھا, اور یہ وہ وائل گراؤنڈ ریالٹیز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ, کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے قتل کے اصل ذمہ دار یو این اور بھارت کو آج بھی بکس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے آج کے جھگڑے کا بتایا کہ صبح پرابلی they were having a meeting of national security, اس میں اشرف غنی کا اشارہ حمداللہ محب کی طرف تھا کہ while we were handling all multi-pronged issues, حمداللہ محب نے unnecessarily جا کے پاکستان کے ساتھ مسائل کریٹ کیے جو کہ ضرورت نہیں تھے. تو I was looking at that factor as well, لیکن میں بہت چیزوں میں ایٹ اے ٹائم الجھا ہوا تھا تو میں نے اس پہ اتنا زیادہ غور نہیں کیا. لیکن آج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ رحمت اللہ نبیل, حمداللہ محب اور امراللہ صالح کے سٹیٹمنٹس کی وجہ سے آج ہمیں شاید ایک بہت ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے ویسٹ کی جانب سے بھی, کیونکہ یہی حمداللہ محب ہے جنہوں نے زلمے خلیل زاد جو کہ پیس کے نمائندہ ہیں یو ایس کی جانب سے ڈیزگنیٹڈ, ان کے خلاف بھی انہوں نے بہت عجیب ریمارکس پاس کیے تھے. تو یو ایس نے ان سے اپنا آفیشیل کانٹیکٹ ختم کر لیا تھا, فالوڈ بائی اس کہ ہم نے بھی. تو اس کے بعد کیا کوئی چینجز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپر لیول پر افغان حکومت میں کچھ چینجز ہوں؟ ابھی تو دیکھیں ماریا, میں نے اسی لیے اس ٹویٹ میں نیچے لکھا ہے کہ ویل پلیسڈ سورسز, ان کو فوری طور پہ اشرف غنی نے کہا کہ آپ اس میز سے اٹھ جائیں, اور ان کے سسپینشن آرڈرز ایشو کیے گئے ہیں. وہاں پر اس وقت 2 ٹیلی ویژنز کی کوریج کے لیے نمائندگان موجود تھے, ایک تو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے ان کا RTA, اور دوسرا آریانہ اینڈ شمشاد, دوز 3 ور دیر. اور اس کے بعد ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امراللہ صالح کو بھی ایک خاموش وارننگ گئی ہے, کیونکہ کل سے وہ جو اپنے انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں افغانستان میں ان کا ملبہ بھی وہ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ. اچھا سمیرا, یہ ابھی جو ترجمان تھے سہیل صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جو 10 ان کے صوبوں پر انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو وہاں پر لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے, ابھی یورپی یونین نے بھی کہا, عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ مہاجرین جو ہیں وہ دیگر ممالک میں جا سکتے ہیں. تو وہاں کی گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ ابھی خود ہو کر بھی آئی ہیں, تو ایسی صورت میں جب خانہ جنگی ہو رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں؟
نارمل زندگی نہیں گزاری جا سکتی عدیل، کیونکہ ہم وہاں ہو کر آئے ہیں. میں پہلے دن سے یہی کہتی رہی ہوں کہ ایک عام افغان کو پاکستان سے نفرت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ان دونوں ملکوں کا آپس میں جڑا ہوا ہے. کل کو پاکستان نے یہیں سے سینٹرل ایشیا جانا ہے، ان کا جنریشن ٹو جنریشن ہمارے ساتھ لنک ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت افغان حکومت کیا کر رہی ہے. آئی جسٹ گیو یو ون ٹائنی ایگزامپل. دارالامن ایک بہت بڑا محل ہے بیچوں بیچ کابل کے، وزیر اکبر جو علاقہ ہے بہت مشہور، اس کے قریب ہے، سینکڑوں ایکڑ کے اوپر پھیلا ہوا علاقہ ہے. اس کے باوجود ایک خالی محل پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے اس وقت کابل کے پارکس میں کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں. 3 مہینے سے ان کے اوپر اوفینس ایک چل رہا ہے طالبان کا. آج تک انہوں نے کوئی ٹینٹ سیٹلمنٹ تک نہیں کریٹ کی ان کے لیے. کیا یہ سوئے ہوئے تھے، یا یہ اپنی بھاگنے کی تیاری میں تھے، یا یہ کس قسم کی ایسی پالیسی اپنا رہے تھے سوائے پاکستان کے خلاف ہیش ٹیگنگ اور ٹرینڈز کے؟ کیا انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کیا؟ قطعاً نہیں کیا. دس از وائی آئی واز رسپونڈنگ ٹو امراللہ صالح کل، اور اس کے جواب میں ان کا جواب بڑا عجیب سا مجھے آیا، جو کہ ٹوٹلی ایک لیم ایکسکیوز ہے. ویسے دیکھیں سمیرا کہ پاکستان کے خلاف جو افغان سرزمین مسلسل استعمال ہو رہی ہے، ابھی آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے حکام کے ساتھ پریس بریفنگ میں بتایا کہ جو داسو والا انسیڈنٹ تھا اس میں را اور این ڈی ایس نے یہ کروایا. بالکل. اچھا، اب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کی سپیس ہے اور وہاں پر جو ٹرینڈز چل رہے ہیں ان کے سارے تانے بانے بھی وہیں سے مل رہے ہیں، اور اس میں بھی انڈیا میں بھی جا کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کے تانے بانے مل رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو آپ کے لاسٹ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ حمداللہ محب اور امراللہ صالح جو ہیں ان کے آفیسز میں ابھی ریسنٹلی 3000 بھرتیاں کی گئی ہیں نئی، جن کو سوشل میڈیا آفس اور ٹاسک ہی یہ دیا گیا کہ آپ نے پاکستان کو کھل کر بیش کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر، ریلیجن سے لے کے کلچر تک. حالانکہ بے وقوف یہ بھول چکے ہیں کہ ان کا اپنا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے. وہ ہمیں اسلامسٹ، فنڈامنٹلسٹ، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، لیکن ان کے اوپر سب چیزیں الٹی پڑ رہی ہیں. اس دن انہوں نے ہیش ٹیگنگ کی سینکشن پاکستان، شام کو آپ کے پاس امریکی وزیر دفاع کا فون آ جاتا ہے آسٹن لائٹ کا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں بتائے کہ ان کو امریکہ سے کس قسم کی کمک درکار ہے. تو ان کو گراؤنڈ پہ بہت مار پڑ رہی ہے اور وہ ڈپلومیٹکلی بھی اکیلے ہو رہے ہیں. دیر از اندر فیکٹر افغانوں کا، اور جو پاکستان سے پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، ویسٹ از لرننگ اے لیسن. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، پچھلے دنوں یورپین آفیسز کے اندر باقاعدہ اٹ ہیز بین ٹیکن ایز پرنسپل ڈیسیجن کہ جتنے افغانز وہاں موجود ہیں ان دا لسٹ آف ڈیپورٹیز ان کو فوراً ڈیپورٹ کیا جائے. کہ جس ملک پاکستان نے ان کو 30-40 سال سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، شہروں میں بسایا ہوا ہے، کاروبار دیے، یہ ان کے خلاف ٹرینڈز کر رہے ہیں، تو ان ڈیپورٹیز کو اور پھر ساتھ ادھر بھی چھانٹی کریں کہ یہ تو پھر کسی کے بھی نہیں ہے. تو آپ بیسکلی پاکستان کے خلاف جو کر رہے ہیں وہ نیچرلی آپ کو بیک فائر کر رہا ہے. وہ بیک فائر آپ کی آف اگین آن اگین پالیسی جو ہے ویسٹ دیکھ رہا ہے. اور جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ اس سے زیادہ فریزنگ اور چلنگ سٹیٹمنٹس افغان کے لیے اور نہیں ہو سکتا کہ اس نے کہا نو، enough is enough. Indirectly he said that کہ اپنے مسائل خود حل کریں، ہم وہاں آپ کو ساری زندگی پالنے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیرا، آپ نے پروگرام کو بتایا. بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیٹ ووٹنگ پر الیکشن کمیشن اور نادرا آمنے سامنے، یہ کیا انسائیڈ سٹوری آپ ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین انٹرنیٹ ووٹنگ مشین پر ایک دم سے تنازع کھڑا ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن اور نادرا آمنے سامنے ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نادرا نے انٹرنیٹ ووٹنگ کا جو نظام ہے وہ اچانک سے ختم کر دیا ہے. عدیل، کیا یہ واقعی درست ہے جو خواب تھا کہ انٹرنیٹ ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ ہم اگلے جنرل الیکشنز میں دیکھیں گے، کیا یہ اب نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیں انٹرنیٹ ووٹنگ کے لیے جتنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دلچسپی ہے اور جتنی دلچسپی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے حوالے سے ہے، اتنا ہی کوارڈینیشن کا فقدان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے درمیان. سب سے پہلے ہم انٹرنیٹ ووٹنگ کی بات کر لیتے ہیں. اب انٹرنیٹ ووٹنگ کا سسٹم وہ ہے جو 2018 میں پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور اس میں کروڑوں روپے جو ہیں وہ نادرا کو ادا کیے گئے تھے اور یہ معاہدہ ہوا تھا. نادرا نے یہ اس کو آپریٹ کرنا تھا، بنانا تھا، سارا نادرا کی ذمہ داری تھی. ہوا یہ ہے کہ جب چیئرمین صاحب نئے آئے ہیں طارق ملک صاحب، ان کا ویسے انتخابی معاملات میں
ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بڑا اہم کردار رہا ہے, اس چیز کو بڑا یہ سپورٹ کرتے ہیں اور بڑا ان کا پرو ایکٹیو رول ہے. لیکن اب یہ ہوا ہے, ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نادرا نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتائے بغیر وہ جو 2018 میں سسٹم بنا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا ہے. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنوے ہوا ہے. اچھا, ختم کرنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ نادرا یہ چاہتا ہے کہ ایک نیا سسٹم بنایا جائے. اور نیا سسٹم بنایا جائے اس کے لیے انہوں نے کہا آپ ہمیں 2.4 بلین روپیز بھی دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے, حیران بھی ہوا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے ہوا معاہدہ ہے اس کو آپ ہم سے پوچھے بغیر ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو آپ کو اتنی رقم بھی ادا کی ہے وہ معاملہ کہاں گیا؟ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, آپ ایک نیا سسٹم بنانے جا رہے ہیں. اچھا, نیا سسٹم بنانے میں الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ایک 85 لاکھ ووٹرز یعنی 1 کروڑ کے لگ بھگ ووٹر جو ہیں انہوں نے حق رائے دہی استعمال کرنا ہے. پائلٹ پروجیکٹ ہونے ہیں, پائلٹ پروجیکٹ کے بغیر کس طرح اس کو آپ جو 2023 کے الیکشن میں اتنی بڑی ایکسرسائز میں جا کر لوگوں پر مسلط کر دیں گے؟ تو ایک پہلے سے موجود سسٹم کی خامیاں دور کر دی جائیں, وہ بھی تو آخر نادرا نے بنایا ہے. تو اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بڑی ریزرویشنز ہیں, اور اس معاملے پہ یہ معاملہ یہ جو کوارڈینیشن کے فقدان کی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, ڈیلے نہ ہو جائے, کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ بہت ضروری ہے. اور آگے ظاہر ہے یہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ بھی سر پر ہیں, لیکن اب نیا سسٹم بنے گا, اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہونے ہیں, تو اس میں وقت بہت کم ہے, اور اس میں ایک تحفظات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آئے ہیں, تو یہ چیز اس کو ڈیلے کر سکتی ہے, خدا نخواستہ نقصان پہنچا سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی یہ پرائرٹیز میں ہے, اور دوسری جانب یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. دوسرا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پہ آپ کے پروگرام میں بات بھی ہوئی کہ جی جس دن یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سے رکھا گیا تھا, میں نے خود جا کر اس کا جائزہ بھی لیا. اب ہوا یہ کہ اس میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ آ کے ہمیں ڈیمانسٹریشن دیں, کیونکہ سب سے عام فریق تو ہم ہیں, ہمیں آ کر بتائیں تاکہ ہم اس کا جائزہ لیں, اگر کوئی کمی کوتاہی ہے ہم آپ کو بتائیں, آپ وقت پہ اس کو دور کر لیں. لیکن پارلیمنٹ ہاؤس میں جب اس مشین کو رکھا گیا تو اس کے 3-4 روز تک الیکشن کمیشن خود رابطہ کرتا رہا, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئے ہمیں بھی بریفنگ دے دے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب خود حکومت سے رابطہ کیا تو پھر جی بڑی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشکل سے ان کو رسپونڈ کیا, اور یہ کہا گیا جی ٹھیک ہے, اور پھر منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پھر لکھا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈیمانسٹریشن اس کی دیں گے. اس کے بعد پھر آج یہ بتایا جا رہا ہے ووٹنگ مشین پر عدیل مجھے کلیئر کیجیے گا کہ الیکشن کمیشن اور جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کا معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھیں نا, جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ابھی سیکرٹری ہیں نا, ویسے وہ چونکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں, تو یہ تو اس کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ بڑا حوصلہ افزا بات ہے, کیونکہ اختر نذیر صاحب اس میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہی جس طرح اسے کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کا ویو ہے, لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت نے بھی آپ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو لکھ دیا ہے اب 17 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کی پراپر ڈیمانسٹریشن ہوگی, کیونکہ ابھی تک پارلیمنٹ ہاؤس میں جو رکھی ہوئی مشین ہے اس پہ وہ ایک بیسکلی شو پیس ہی ہے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے, اس کو میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں اپوزیشن تو اس طرح دلچسپی لے نہیں رہی, اس میں حکومت کے لوگ آ کے اسے دیکھ رہے ہیں, میڈیا اسے جا کر دیکھ ضرور رہا ہے, لیکن اس کا مقصد تو یہی تھا کہ اپوزیشن جاتی, اس میں سے کیڑے نکالتی, اس میں اس کا کریٹیکلی اس کو اینالائز کرتی اور اس پہ بتاتی, چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی تاکہ اس میں خامیاں دور کی جاتی. اصل جو کام ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. تو اب 17 اگست کو یہ معاملہ طے پا گیا بالآخر. لیکن انٹرنیٹ ووٹنگ کے معاملے پہ یہ ایک جو سچویشن پیدا ہوئی ہے وہ اس کو خدا نخواستہ اس معاملے کو ڈیلے کر سکتی ہے. الیکشن کمیشن سے ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا, 3.5 سال بعد بالآخر پارٹی فنڈنگ کیس پر اسکروٹنی کمیٹی نے آج اپنا آخری اجلاس مکمل کر لیا ہے. 80 سے زائد اس کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف پر جو اکبر ایس بابر صاحب کا الزام ہے کہ ویسے تو انہوں نے مختلف ادوار میں کئی الزامات لگائے ہیں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی 2.2 ارب روپے کا الزام ہے کہ انہوں نے ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ لی ہے. یعنی کہ عدیل تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے. اچھا, یہ اب نا
یہ جو سوال ہے ویسے سب اسی سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ ہوگا کیا، کہ اکبر ایس بابر یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ان کے خلاف ایک درخواست 2014 میں دائر ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حنیف عباسی کیس میں یہ واضح کر چکی ہے کہ جن گراؤنڈز پہ اکبر ایس بابر بات کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین ہی نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کی ڈومین ہے، اور وفاقی حکومت ہی اس کو دیکھ سکتی ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کے معاملے پر. اور یہ واقعی جب میں نے وہ فیصلہ پڑھا، اس کے پیراگراف پڑھا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے اس کے مطابق اگر اس کی حد تک رہ جائے تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی خطرہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ اماؤنٹ کانفسکیٹ ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی جو ہے وہ ڈیزالو یا اس کے لیے مجھے تو کوئی اس میں نظر نہیں آ رہا. اگر اس حد تک رہا جائے تو یہ معاملہ ہوگا کیا. اس میں جو اسکروٹنی کمیٹی ہے نا، 3 رکنی کمیٹی تھی، ان سے کنکلوڈ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. 1 مہینے کا ٹائم تھا، 3.5 سال لگا دیے انہوں نے. اب یہ جو 3.5 سال انہوں نے لگا دیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، اس میں بھی میرے خیال میں تو ابھی انہوں نے پورا کام نہیں کیا. ایک انہوں نے اکبر ایس بابر صاحب کی رپورٹ ساتھ لگائی ہے، ایک انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو رپورٹ لگائی ہے ساتھ، جو انہوں نے دیا ہے اس کو اینالائز کر کے بھجوانا تھا. اب انہوں نے اپنی جو رپورٹ ہے جی ہم نے جائزہ کہہ لیا، میری اطلاعات یہ ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی جائزہ نہیں لیا. آج آخری اجلاس کنکلوڈ کر دیا، معاملہ کمیشن کو چلا جائے گا. کمیشن پھر اس میں عدالت لگے گی اور عدالت میں وکلا سامنے ہوں گے، جرا ہوگی، پھر یہ ایک بڑا شو جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے. اگر یہ معاملہ واقعی بھری عدالت میں اوپن کورٹ میں لگے گا، کیونکہ جتنی بھی اسکروٹنی کمیٹی کے پروسیڈنگز تھی یہ ان کیمرہ تھیں، اور اس میں اکبر ایس بابر صاحب اپنے الزامات لگاتے رہے. 2.2 ارب کا انہوں نے کہہ دیا، اور اتنے بینک اکاؤنٹس چھپائے گئے. حالانکہ یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے، اسی طرح آپریٹ کر رہی تھی. یہی حال پی ایم ایل این کا بھی ہے. تو عدیل ممکنہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کیس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں اس کیس کا جو فیوچر ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب عدالت لگے گی، ویسے ہی 2 ممبران اب ہے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب 2 ممبران موجود ہیں اور ایک چیف الیکشن کمشنر، 3 رکنی. ویسے تو کم از کم 3 لوگوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ایک فیصلے کے لیے. لیکن اب اس میں ایک بھی چیز پہ اختلاف آ جائے تو یہ معاملہ بڑھ ہی نہیں سکتا. اب الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کا معاملہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور ایسے میں اب حکومت نے یعنی پرائم منسٹر نے لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے چونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، تو وہ معاملہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا، کھٹائی میں پڑ جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ 2 ارکان کی اپوائنٹمنٹ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوگی، اور اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی آنے والے وقت میں بہت زیادہ ہوگا. ناظرین، اب اس کیس کا آگے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے؟ اب آگے اسکروٹنی کمیٹی تک تو یہ معاملہ پہنچ چکا ہے، لیکن جو الزام لگایا گیا 2.2 ارب روپے کی فنڈنگ کا، وہ اب آگے خطرے کی گھنٹی تحریک انصاف کے لیے بجا سکتا ہے یا نہیں بجا سکتا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. پر جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اکبر ایس بابر نے جو الزام لگایا وہ بھی اب دیکھنا ہے کہ وہ جس طرح عدیل بھی بات کرتے کہ 2 ممبرز کا مزید اور ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اب آگے فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ بالآخر آج اسکروٹنی کمیٹی کا آخری اجلاس تھا، تو آگے تو اب جو ریزلٹس آئیں گے اس کے بعد ہی معاملہ کلیئر ہوگا. ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے، چلو آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.